अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ्तगू कंदासूं पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे लाॻापनि जे हवाले सां, जिन में कुझु ॾींहं अॻु में यानी गुज़िरियल महीने जी 30 तारीख़ ते हिकिड़ो अणवणंदड़ वाक़ियो पेश आयो चमन जे बॉर्डर ते, जिते अफ़गान फोर्सिस फायरिंग कई, जंहिंजे नतीजे में पाकिस्तान साइड ते हिकु औरत समेत 3 ॼणा मारिजी विया। जॾहिं त पाकिस्तानी फोर्सिस जॾहिं उनजे जवाबी कार्रवाई कई ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे प्रोटेक्ट करण लाइ, त उनमें अफ़गानिस्तान जे साइड ते बि 15 सिविलियंस जे मारिजण जा इतला आहिनि। इहो वाक़ियो छो थियो? मजमूई तौर ते हिन वक़्तु जॾहिं पाकिस्तान काफ़ी कोशिशुनि में मसरूफ़ आहे, जेके आलमी कोशिशूं आहिनि अफ़गानिस्तान जे अंदरि पीस जे हवाले सां, उनमें तालिबान ऐं अमरीका डायलॉग जी कामयाबी, उनखां पोइ इंट्रा अफ़गान डायलॉग जे हवाले सां बि पाकिस्तान उन्हनि कोशिशुनि जो इंतिहाई अहम मुख्य किरदारु अदा करे रहियो आहे। उन वक़्तु इन तरह जे वाक़े जे पेश अचण जे पुठियां छा सबब आहिनि, उन मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे सैयद अख्तर अली शाह साहब सां। पाण अफ़गान मामलनि जा माहिर बि आहिनि ऐं KPK जा अॻूणा IG बि रही चुका आहिनि। सैयद अख्तर अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, किस तरह देखते हैं ये जो इंसिडेंट हुआ है 30 जुलाई का चमन बॉर्डर ये 30 जुलाई का इंसिडेंट ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अफगानिस्तान का बॉर्डर ड्यूरन लाइन जो हम कहते हैं, ये तकरीबन कोई 2500 मील पर फैला हुआ है, और ये चतराल से लेकर चमन और इस तरह से ये सिलसिला है। और गुज़िश्ता कई सालों से इस बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। और अफसोस का पहलू ये है कि जो 40 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जंग चली आ रही है, ये 77 की दहाई से हो रहा है, और फिर ये पिछले 18 साल से हम देख रहे हैं जो 9/11 के बाद है। तो इस में दोनों तरफों से, खासकर जो पश्तो बोलने वाले हैं वो बतौर ईंधन इस्तेमाल होते रहे हैं, और हज़ारों की तादाद पे मासूम जाने इसमें ज़ाय हुई हैं। और आज के ये 30 तारीख का वाक़या भी उसी की एक कड़ी है। और अब आपने खुद ही कहा कि दोहा एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान अपने वसाइल को भी इस्तेमाल कर रहा है, अपने गुड ऑफिसेस इस्तेमाल कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि एक अच्छी खुशगवार फ़ज़ा बने, जिसमें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग है वो बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस किस्म के वाक़यात से इस किस्म की कोशिशों को फिर ज़िक पहुँचती है। ये न सिर्फ बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ, मैं इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बात करता हूँ। इंसानी खून चाहे वो उस तरफ बह रहा हो या हमारी तरफ बह रहा हो या कश्मीर में बह रहा हो, वो इंसान का खून है, और जो भी इंसानी हकूक़ के अलमबरदार होंगे वो इस किस्म के वाक़यात के ऊपर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट में और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इन चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ तैयारी होती है। मैं ये कहूँगा कि वहाँ की इंतज़ामिया को ये अदराक होना चाहिए था, क्योंकि ये सिलसिला जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, आना जाना, उस तरफ भी वही पश्तून ट्राइब्स हैं, इस तरफ भी वही पश्तून ट्राइब्स हैं, और ये सदियों से इनके आपस में रिश्ते हैं, नाते हैं, और इनकी मईशत एक दूसरे पर दारोमदार है। तो इन्हें पता है कि ईद के दिन और इस किस्म की जब भी कोई तकरीबात होती हैं, तो ख़ानदान और जो मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं अफ़गान, वो उस तरफ फिर जाते हैं। तो इसके लिए इनको तैयारी करनी चाहिए थी, पूरी तरीके से इनको फैसिलिटेट करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर लोग जो अपने हकूक़ के लिए वहाँ पर पुरअमन मुज़ाहरा कर रहे थे, उनका जवाब
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طریقے سے نہیں ملا، ان کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا. اگر کوئی موب ہوتا ہے، کوئی ہجوم ہوتا ہے، تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس قسم کی فورس استعمال کرنی پڑتی ہے. یہاں پر کوئی اینٹی رائٹ فورس ہونی چاہیے تھی جو کہ لاٹھی چارج کرتی، گیس کرتی اس کو ڈسپرس کرنے کی، نہ کہ ان کو منتشر کرنے کے لیے دوسرے طریقے استعمال کیے، جیسے کہ پھر 3 ہلاکتیں ہوئی معصوم جانوں کی، اور پھر 20 تقریباً لوگ زخمی بھی ہوئے. تو اس پر ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی جہاں پر بھی کوئی اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے کہ جہاں پر سیکیورٹی یا پولیس یا لا انفورسنگ ایجنسیز عوام کے ساتھ ان کا تصادم ہوتا ہے، تو پھر والا محالہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ یہ واقعات کیوں ہوئے. تو اس لیکن سلسلے میں شاہ میں صاحب، سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ آیا یہ اس کا پہلے سے تیاری کیوں نہیں کی گئی، یہ بات اس نوبت تک کیوں پہنچی کہ وہاں پر پھر فائرنگ کرنی پڑی. اچھا شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا جب پاکستان، جس طرح آپ نے کہا کہ 2500 اپنا مائل کا ایک پورس بارڈر ہے، اور قبائل اس طرف بھی بستے ہیں، اس طرف بھی ان کا ریلیٹیوز ہیں، آنا جانا ہے، لیکن کچھ عرصے سے پاکستان نے جب فینسنگ شروع کی تھی، کیونکہ یہ بار بار الزام لگ رہا تھا کہ کراس بارڈر انفلٹریشن ہو رہی ہے ٹیررسٹ کی، تو پاکستان نے کہا تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ بارڈر پہ فینسنگ کر دیں تاکہ اس کراس بارڈر انفلٹریشن کو روکا جا سکے. تو جب پاکستان نے وہ شروع کی فینسنگ، تو اس وقت پھر وہ اپنا لے کے آ گئے تھے افغان فورسز کے بھائی نہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ڈیورنٹ لائن تو ابھی تک ڈسپیوٹیڈ ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کے روکنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ بہتر انٹیلیجنس. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ سوات میں جائیں، ملاکنڈ پورا ڈویژن ہے، تو وہاں پر آپ کو اتنی کیک پیسٹریاں نہیں ملیں گی جتنی وہاں پر آپ کو ڈان کسٹم گاڑیاں ملیں گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر جو بندہ گاڑی کے سٹیئرنگز پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلتا ہوا گاڑی سوات پہنچا دیتا ہے، تو اب ٹیررسٹ یا اس کے سر پہ تو کوئی سیگ نہیں ہوتے، تو وہ کوئی دیوار کے اوپر پھلانگ کر آ رہا ہے کہ وہ ان گیٹوں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. تو بہتر انٹیلیجنس کے ذریعے جس دن میں کہتا ہوں کہ یہ وہاں سے اس قسم کی گاڑیوں کی اسمگلنگ ختم ہو جائے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی ٹیررزم کے واقعات بھی ہوں گے یا کوئی بندہ انفلٹریٹ کر سکے گا. تو آپ کے خیال میں یہ جو فینسنگ والا آئیڈیا ہے پاکستان کا، یہ پراپر نہیں ہے؟ میری اپنی دانش میں یہ کہ ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ معاون ٹیررزم کو اس کی انسداد کرنے کے لیے معاون ثابت، لیکن اب دیکھیں اس پہ کتنا کاسٹ ہے. تو وہاں پر لوگوں کی جو اس ایریا میں رہ رہے ہیں، ٹرائبل ایریا، تو وہ ہمارے پختونخوا کا حصہ ہو گئے ہیں، امینڈمنٹ ہو گئی ہیں، لیکن وہاں پر لوگ 33% جو ہے وہاں پر ہماری لٹریسی ریٹ ہے، اور اسی طرح سے وہاں پر ان کو صاف پانی کے لیے نہیں مل رہا، وہاں پر ان کے لیے وہ سہولیات نہیں ہے. جب آپ کا غربت ہمارے علاقے میں بھی ہے، مردان میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، کرک میں بھی ہوگی، سندھ میں بھی ہوگی، لیکن جب اس کا آپ تقابلی جائزہ لیتے ہیں ٹرائبل علاقوں کا، تو وہ پھر زندگی کے دوڑ میں بہت پیچھے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وہ چیزیں دیکھیں جس کی وجہ سے کوئی ٹیررسٹ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو لوگ ان امپلائمنٹ ہے، ایک بہت بڑی سچویشن ہے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ادھر لوگ چلے جاتے ہیں، اور اگر ان کی دوسرے حقوق، قومی حقوق ہے، ان کے ذاتی حقوق ہے، ان کے انسانی حقوق ہے، جب ان کی ڈیلائن ہوتی ہے تو وہ پھر تشدد کی طرف جاتے ہیں. تو وہ مین جو فیکٹرز ہیں، ڈرائیورز ہیں، جو کسی بندے کو تشدد کی طرف اکساتے ہیں،
تو ان پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. میرا مطلب یہ کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ان علاقے کی ہونی لیکن چاہیے. شاہ صاحب ہم تو جو تاریخ یہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اپنا 40 سالوں سے جنگ ایک چلی ہے، پہلے سوویت فورسز آئے 79 میں، اس وقت سے لے کر پھر امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر یہ سارا جو ہے جہادی جتھوں کو ٹرینڈ کیا، اور وہ سارا ایسا نہیں ہے کہ وہ خود پیدا ہو گئے تھے، یہ ایک پورا پروسیس چلا اپنا پاکستان اور امریکہ کی کولابریشن کے ساتھ. یہ پروسیس چلا سوویت فورسز کے خلاف، یہ جتھے تیار کیے گئے. پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد پھر ایک اور پروسیس چلا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے دہشت گرد بنے ہیں، وہ تو عالمی طاقتوں کا جو اس خطے کے اندر انٹریسٹ رہا ہے، ان کے انٹریسٹ کی وہ اپنا اس میں جھونک دیے گئے ہیں ان کی زندگیاں. میں آپ کی اس بات سے اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ گزشتہ ادوار میں اپنے اقتدار کو جہاں پر جب ڈکٹیٹرشپ آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو دوام دینے کے لیے، لیجیٹیمیسی دینے کے لیے بین الاقوام میں ایسے فیصلے کیے جس سے یہاں پر جہادی ٹینڈنسی پروان چڑھی. ہم نے اپنے ملک کو بین الاقوامی طاقتوں کی جنگ میں دھکیلا اور ان کے مفادات کو پروار چڑھانے کے لیے، جو کہ ایک زمانے کی وقت سے کولڈ وار کے وقت سے پالیسی چلی آ رہی تھی ٹو کنٹین سوویت یونین، اور افغانستان میں جو سور انقلاب آیا تھا اس کی زد پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا. اور اس وقت پریزیڈنٹ ریگن وہاں پر تھے جنہوں نے اس کو ایک سو کالڈ ہولی جہاد کا یہ ورڈ بھی وہاں سے کوائن ہوئے. اور اب تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اس پہ کتابیں، اب وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بھی سامنے آ گئی ہیں کہ کس طرح سے یہاں سے جو افغانستان کے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو جہادی لیڈر کہتے تھے، بڑے مسلمان کہتے تھے، اور وہاں پر جا کر ریگن سے کیسے بغل گیر ہوتے تھے. تو اب ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے کہ کیا ریگن کو بہت بڑا درد تھا اسلام کے لیے، یہاں کے مسلمانوں کے لیے، یا افغانوں کے لیے، یا ان کے یہ اپنے مفادات تھے بین الاقوامی. اور آج بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہے کہ وہ 9/11 کے جب ان کے سوشل آرڈر کو زک پہنچی، وہاں ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ افغانستان کے ساحل سے ان کو خطرہ ہے، تو وہ یہاں پر آ گئے. آج وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے القاعدہ اور اس قسم کی تنظیموں کو انکیپیسیٹیٹ کر دیا ہے، تو دے آر ناؤ واکنگ اوور، اور وہ ان کے اپنے مفادات ہیں. وہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے قومی مفادات کیا ہیں، اور ہمارے مفاد میں کون سی بہتر چیز ہے. ہمارے مفاد میں یہی ہے کہ ہم ایسے نریٹو کو پروان چڑھائیں جس سے کہ اس قسم کے ایلیمنٹس پروان نہ چڑھیں ہماری سوسائٹی میں. لیکن جو پاک افغان ریلیشن شپس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو شاید ضیاء الحق کے آنے سے پہلے بھی ان کے اندر کوئی اچھے ہمارے ریلیشن شپ نہیں تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بھٹو کے دنوں میں ہی گلبدین حکمت یار پہ ہاتھ رکھ دیا گیا تھا، اور جو یہاں سے لوگ جو مری قبائل اور وہ جو سب کا جو بیک یارڈ تھا، وہ افغانستان ان کو ایز اے بیک یارڈ وہ استعمال کرتے تھے، جو پاکستان کی ریاست جن کو سمجھتی کہ وہ باغی ہیں. تو یہ تو تعلق دونوں ممالک کے درمیان تعلق تو 79 سے پہلے بھی کوئی اچھے بھی نہیں تھے اپنا. اب وہ بات یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے چونکہ بھٹو شہید کا حوالہ دیا، تو اس وقت اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز سردار داؤد صاحب نے یہاں پر دورہ کیا تھا، اور ان کی بھٹو صاحب سے ملاقاتیں ہوئی، اور جس میں کچھ تو ظاہراً چیزیں سامنے آئی اور کچھ بیک چینل جس کو ہم ڈپلومیسیز کہتے ہیں، تو کافی حد تک ان کی جہاں تک دونوں ممالک کے تعلقات ہیں اس کی بہتری میں کافی پیش رفت ہوئی تھی. لیکن بعد میں وہاں پر سور انقلاب آیا. جب سور انقلاب وہاں پر آیا تو اس نے پوری اس کی حیثیت ہی بدل گئی وہاں پر، اور یہاں پر یہ محسوس ہونے لگا
جو یہاں کی رجتی میں کہوں گا اس کو قوتیں تھی، اور اس وقت بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا اور ضیاء الحق کا مارشل لا تھا. تو اب وہاں پر جو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہوئی وہ امریکہ کی اور یہاں کی حکومت کی ہوئی، اور اس جہاد کے نام پر کہ سوویت یونین کو کنٹین کیا جائے اور تاکہ اس کا اثر نہ، اگر وہ افغانستان میں کمیونسٹ حکومت اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہ مبادا اس کے نظریاتی اثرات پاکستان پر بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پر بھی لوگ اس قسم کی انقلاب کی تیاری کر سکتے ہیں. تو اس لیے پھر ان کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے پھر جہادی تنظیموں کو سپورٹ کیا گیا اور اس کی سرپرست اعلیٰ امریکہ ہی رہا. اچھا آج کلاشنکوف کلچر اور تمام یہ اس وقت کی دین ہے. لیکن آج کا جو افغانستان ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر ہندوستان بھی آ کے بیٹھ گیا ہے، وہاں اس کی انویسٹمنٹ بھی چل رہی ہے، اور اتنے بڑے اپنا ان کے کونسلیٹس بن گئے ہیں امریکہ اپنا ہندوستان کے. ناردرن الائنس کی جو قیادت ہے وہ تو بالکل پاکستان کے کافی خلاف رہتی ہے. پشتون علاقوں کی جو قیادت ہے وہ بھی پاکستان سے کوئی اتنا زیادہ گرم جوشی کے ساتھ نہیں کر سکتی. اب اگر طالبان اس کا حصہ بنیں گے سارے پروسیس کا، جس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں جو افغانستان ہوگا وہ پاکستان کو کس طرح دیکھے گا آج کا افغانستان؟ پاکستان دیکھیں، اگر آپ افغانستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ایک ہم بعض لوگ جنرلی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید افغانستان میں کوئی ناسمجھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان میں کوئی ادراک نہیں ہے. اب اشرف غنی صاحب کو دیکھیں، وہ ہی از اے پی ایچ ڈی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں رہا ہے. اسی طرح اس کی ٹیم میں ان کا فارن منسٹر ہے، دوسرے وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سیاست کو کس کی؟ سمجھتے ہیں. ربانی صاحب کا بیٹا جو تھا؟ کس کا بیٹا جی؟ جی وہ آپ فارن منسٹر کون سا بتا رہے ہیں؟ دوسرے ہیں یہ تمام، اگر ان کے پروفائلز دیکھیں تو بڑے ٹھیک ٹھاک پروفائلز ہیں ان کی، اور وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کے مفاد میں کیا چیز ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگی، اگر ٹریڈ کو تقویت ملے گی، اگر امن ہوگا تو اسے افغانستان کی لوگوں کا مفاد عامہ بھی بہتر ہوگا، اسے پاکستان. اور اسی طرح یہ آج کل ہم میوچر کمپلیکس، میوچر انٹرڈیپینڈنس کی دنیا میں رہ رہے ہیں. کوئی ملک بھی مکمل طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بالکل کسی انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو افغانستان بھی وہاں کی قیادت بمشمول پشتون قیادت، بمشمول جو آپ نے نردرن الائنس کی بات کی، سیاست میں تیزی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی آپ تیز بات کرتے ہو، کبھی ہلکی بات کرتے ہو. ملک کے اندر آپ نہیں دیکھتے کہ سیاستدان آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہوتے ہیں، لیکن پھر آخر میں وہ کسی نہ کسی کنسنسس پہ کوئی لائے عمل، کوئی ایک کامن گراؤنڈ اپنا لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. تو اسی طرح سے افغانستان بھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی مفاد میں کیا چیز ہے. لڑائی اب انہوں نے 40 سال کی بات کر رہا ہوں، کافی وہاں پر خون بہہ گیا ہے. تو وہاں ان سب کو یہ احساس ہے کہ یار امن کسی طریقے سے وہاں پر آ جائے. اور پھر جہاں تک وہاں اندرونی ان کے اپنے حالات ہیں کہ وہ ان کی جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہو رہے ہیں، تو اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو ہماری اب جو چائنا ایک بڑا فیکٹر آ گیا یہاں پر، ان کا جو ون روڈ انیشیٹو ہے، تو وہ افغانستان میں عمل اس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اب یہاں پر جو ریجنل قوتیں ہیں، اسی طرح سینٹرل ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا کی بھی یہی ہے کہ یہاں پر امن ہو، کیونکہ جب امن ہوگا تو ان کی وہاں پر آذربائیجان ہے، دوسرے ہیں ان کے وہاں پر جو تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، تو وہ بھی ان سے تبھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جب یہاں پر افغانستان میں عمل ہوگا. تو ان کی جو پائپ لائنز ہیں وہ ہندوستان تک، پاکستان تک اور
یورپ تک، اور چائنا تو یوریشیا کی بات کر رہا ہے. اس کا جو یہ انیشیٹو ہے BRI جو ہم کہتے ہیں، یہ تو یوریشیا تک گیا ہوا ہے، اور اس کی بہت بڑی لانگ ٹرم یہ اسٹریٹجی ہے، سیکیورٹی اسٹریٹجی، اکنامک اسٹریٹجی. تو اس وقت جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں امن ہو. لیکن شاہ صاحب آپ نہیں دیکھ رہے کہ جس طرح چائنا نے اپنے یہ بیلٹ اور روڈ انیشیٹو کے تھرو ایکسپینشن شروع کی ہے، تو ایک کولڈ وار بھی ہمیں نظر آتی ہے امریکہ کی طرف سے، اور جس کو نیو کولڈ وار کا نام دیا جا رہا ہے، اور اسی نیو کولڈ وار کو ذہن میں رکھتے ہوئے کافی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر نیو گریٹ گیم بھی شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ شاید ابھی سیٹل نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں بڑی قوتیں جو ایک طرح سے دنیا یونیپولر بن گئی تھی، اب پھر چائنا کے اس رائز کے بعد وہ ایک طرح سے پھر دوبارہ جو ہے رسا کشی شروع ہو گئی ہے گلوبل پاورز کے درمیان. وہ کنورجنس ان پوائنٹوں پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت سینٹرل ایشیا ہے، یورپ ہے، ان کی انرجی نیڈز، چائنا کی انرجی نیڈز، اور ساتھ جو رشین فیکٹر ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر افغانستان کے اندر سٹیبلٹی آئے، اور وہ وہاں پر جو ان کے اور کسی حد تک اور اسی طرح سے امریکہ کو اس حد تک سہولت وہ بھی دینے پر تیار ہے کہ وہاں پر ریڈیکل ایلیمنٹس بالکل اقتدار کے اوپر قابض نہ ہو، بلکہ اگر شیئر دے دیا جائے وہاں کی جو کیک میں ہے، تو اس حد تک تو وہ اس کے لیے روس بھی تیار ہے، چائنا بھی تیار ہے، اور امریکہ بھی تیار ہے. اور کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے شاید وہاں پر جو معاہدہ بھی ہوا، معاہدے میں جو بظاہر 4 بڑی شکیں آئی تھی، اس کے علاوہ جو خفیہ انیکشن اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں، اس میں ایک کاؤنٹر ٹیررزم رول، کہ اگر وہ جو ریزیڈیو جس کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ ریزیڈیل اسٹرینتھ ان کی وہاں پر رہے گی، تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کے قوتیں وہاں پر دوبارہ پنپ نہ پائیں. تو ان چیزوں کے اوپر ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. بڑی مہربانی شاہ صاحب. سید اختر علی شاہ صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی تفصیل کے ساتھ. ناظرین، گفتگو تام بدھی KP کے جا گوڑا IG افغان ان خطے کے معاملن جا ماہر جناب سید اختر علی شاہ صاحب سے گڈ ہوا. افغانستان اور پاکستان کے فورسز کے وچ میں گزرل مہینے کی 3 تاریخ سے چمن بارڈر سے فائرنگ جو واقعہ پیش آیا، پر جی شاہ صاحب بتایا پہ تو 2500 میلن سے بدل جو ہے بارڈر ہے بنی ملکن کے وچ میں، وہ انتہائی ڈکھیو بارڈر ہے، چھکان تو وڈا وڈا پہاڑ جے ان بنی پنجو پہاڑن کے وچ میں وہ بارڈر ہے. تنجے کرے ان کے روکن کے لائے کافی عرصے کا وٹھی یہ ہلندا تھا اچن. یہ سجی جکا 40 سالن کی جنگ آ جن کے جن کے بارے میں ہر وقت یہ رہندو آयो आहे त کراس بارڈر انفلٹریشن ٹیررزم جی थिए पई. پر बहरहाल उन्हीं जो हल जेको पाकिस्तान वटि आहे उहो बि अफ़गान हुकूमतूं मञण लाइ तयारु न आहिनि, छाकाणि त उनखे ई बाक़ाइदा बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर जे बजाए हो चवनि था त इहो ड्यूरन लाइन आहे. जंहिं दौर में बर सग़ीर जे अंदरि बरतानवी हुकूमत हुई, उन वक़्तु जेको आहे अफ़गान हुकुमराननि ऐं बरतानवी जेके हिते जेके हुआ ड्यूरन साहब, उन्हनि जे विच में इहो मुआहिदो थियो त हीउ परियों पासो जेको अफ़गानिस्तान हूंदो ऐं हिन पासे जेको आहे उहो बर सग़ीर जो हिसो हूंदो. उन वक़्त खां पोइ इहो हिसो जेको आहे उहो अफ़गानिस्तान जो खां जुदा कयो वियो आहे. पर अफ़गानिस्तान जी क़यादत चवे थी त इहो हू क़बूल नथा कनि. जॾहिं त पाकिस्तान जो मौक़िफ़ इहो आहे त इहो जेको हिसो आहे उहो बर सग़ीर जी आज़ादी वक़्तु हुननि अंग्रेज़नि खां इहो उन अंग्रेज़नि जे कब्ज़े मां छॾायो हुयो, तंहिं करे इहो पाकिस्तान जो आहे. पर इहो सॼो मामिलो जेको आहे जेको बॉर्डर जो तकरार आहे, उनजे करे इन हिसे ते हर वक़्तु इहो इन तरह जा वाक़िया थींदा रहनि था. पर बहरहाल तमामु वॾो बॉर्डर आहे, ॾुखियो बॉर्डर आहे, उन ते ख़र्चु ईंदो, जीअं शाह साहब ॿुधायो पिए तमामु घणो ख़र्चु ईंदो. पर
उनखां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त इनखे बॉर्डर तस्लीम करण जे लाइ अफ़गानिस्तान जी का बि हुकूमत तयारु न आहे। तोड़े उन वक़्तु जॾहिं तालिबान जी अफ़गानिस्तान जे अंदरि हुकूमत हुई ऐं तालिबान खे सभ खां पहिरियों पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब तस्लीम कयो हुयो एज़ अ गवर्नमेंट, उन जे बावजूदि बि तालिबान ड्यूरन लाइन ते को एग्रीमेंट करण लाइ तयारु न हुआ। बहरहाल इहे मामला आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेका सूरत हाल जीअं शाह साहिब सां डिस्कस थी पए त अफ़गानिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो अमन जे हवाले सां जेका मामला आहिनि उहे काफ़ी अॻभरा थी रहिया आहिनि। पाकिस्तान जे कोशिशुनि सां तालिबान ऐं अमेरिका जे विच में जेके ॻाल्हियूं हुयूं उन्हनि जो कामयाबु थियो, उन्हनि जो एग्रीमेंट थी वियो। हाणे इंट्रा अफ़गान यानी अफ़गानिस्तान जा जेके मुख़्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स आहिनि, हुकूमत, ॿिया सियासी रहनुमा, उन्हनि जूं तालिबान सां ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि ऐं फ्यूचर जो अफ़गानिस्तान कहिड़ो हूंदो, उनजो सिस्टम कहिड़ो हूंदो, उनमें तालिबान कीअं पंहिंजो रोल अदा कंदा, उन्हनि खे केतिरो स्पेस मिलंदो, इहे समूरा मामला आहिनि जेके तालिबान ऐं अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेके हिन वक़्तु हुकूमत तोड़े मुख़ालिफ़ धुर में जेके मौजूदु सियासी अॻवान आहिनि ऐं उनखां अलावा जेके दुनिया जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ॿिया जेके अफ़गान मुख़्तलिफ़ फैक्शन्स जा जेके लीडर आहिनि था पिया, उन्हनि सभिनी खे इहे मामला तइ करणा आहिनि। नाज़रीन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ राज खे इजाज़त सदाईं गॾु।